Praise God, hallelujah. मेरी तरफ से सब हाजरीन को सलाम, हालेलुया। आज मेरे कलाम का टॉपिक है छोटा सा उज़्व ज़ुबान की तशबीहात, या इसको और शॉर्ट करें, ज़बान की तशबीहात। क्या कलाम का टॉपिक है? छोटा सा नहीं लिखना, शॉर्ट करें, ज़बान की तशबीहात। सब मेरे पीछे बोले, ज़बान की तशबीहात। तशबीह का मतलब है किसी चीज को किसी दूसरी चीज की मानिद ठहराना। तशबीह का क्या मतलब है? किसी एक चीज को दूसरी चीज की मानिद ठहराना। तशबीह का क्या मतलब है? बोलें जी। हाँ जी, अब सब ने बोलना है। क्या मतलब है तशबीह का? किसी एक चीज को दूसरी चीज की मानिद ठहराना। यानी ये माइक है तो मैं इसको वॉल क्लॉक के साथ तशबीह दे दूं तो मैंने माइक को वॉल क्लॉक कह दिया। इसी तरह यकूब जुबान को तशबीह देता है। वो इसको तशबीह देता है कि आपकी जुबान ऐसी ऐसी हो सकती है, इन चीजों की मानिद हो सकती है। यकूब 3 में ही रहेंगे। यकूब 3 बाब और उसकी 12 आयतों का सर्वे करेंगे। कितनी आयतों का सर्वे करेंगे? यकूब 3 बाब और उसकी पहली दूसरी आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम सर्वे करेंगे कि यहां वो जुबान को किन किन चीजों से तशबीह देता है। अपनी जुबान पर आज कलाम सुने और अपनी जुबान को इस्तेमाल करना सीखें। अपनी जुबान को काबू करना सीखें। अपनी जुबान से दूसरों को बरकत देना सीखें। आपकी जुबान बहुत कुछ कर सकती है। आइए जरा देखें, 8 चीजों से यकूब जुबान को तशबीह देता है। यकूब जुबान को कितनी चीजों से तशबीह देता है? 8। अगर इन 8 चीजों से वो तशबीह देता है तो फिर जुबान बड़ी बाबरकत भी हो सकती है और बड़ी लानती भी हो सकती है, बड़ी फायदा पहुंचाने वाले भी हो सकती है और बड़ी नुकसानदा भी हो सकती है। अपनी जुबान पर जरा सुने वो क्या क्या कहता है जुबान के बारे में। दूसरी आयत से, यकूब 3 बाब दूसरी आयत में यूं रकम है, इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। इसलिए हम सब के सब अक्सर क्या करते हैं? खता करते हैं, गलती करते हैं, खता करते हैं। अपनी जुबान से हम खता करते हैं। जी आगे। कामिल शख्स वो है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, जो बातों में खता ना करे। वो कामिल है, वो परफेक्ट है, जो बातों बातों में भी गलती खता ना करे। जी। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। वाह जी वाह। कहते हैं जो बातों बातों में खता ना करे, वो अपने सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जो अपनी बातों में खता ना करे, बड़ी नपी तुली बातें करे,
سوچ سوچ کر، اور بائبل میں لکھا ہے صادق سوچ کر جواب دیتا ہے، اور شریر، اس کا الٹ تو یہ ہوا جھوٹا بندہ، شریر بندہ بغیر سوچے بے تامل باتیں کرتا ہے، بے تامل باتیں کرتا ہے. اس کو نہیں خیال کہ جو میں بولوں گا اس سے کیا ہوگا، میری زبان یہاں کیسا ماحول بنا دے گی، میری زبان کیسا ماحول یہاں کریٹ کر دے گی. جی آگے، قابو میں کر سکتا ہے. جی، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں. گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے. کوڑے کولوں کوئی بندہ نہیں ننگدا، کیونکہ ادا کی پتہ ہے کیڑی دلتی کیڑے پاسے مار دے. وہاں دیکھیے گھوڑا ہے جو چاروں ٹانگیں مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے. جب بھی اگلی مارتا ہے تو دونوں اٹھاتا ہے، پچھلی مارنی ہو تو یہاں سجی مارتا ہے، یہاں کھبی مارتا ہے. جب اگلی مارتا ہے تو دیکھا نا کبھی اس طرح اٹھاتا ہے وہ، مگر جب پچھلی ٹانگوں سے مارتا ہے وہ کہتا ہے گھوڑا. یعقوب کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کو کیا لکھ پڑا جی آپ نے، کہ منہ میں لگام دے دیتے ہیں، لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گما سکتے ہیں. خدا بھی نا کبھی کبھی انسانوں کی اتھری زبان کو قابو میں کرنے کے لیے ان کو لگام ڈالتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے لگام کیوں سے کنٹرول کرتی ہے؟ ایڈی وڈی والی ہوتی ہے لوہے دی، ہیں وہ میں نے بالی بھی دیکھی ہے. ہاں ناک میں ڈالتے ہیں نا، ناک میں ڈالتے ہیں. میں ناک کی بات کرتا ہوں. ناک میں اتنی بڑی لوہے کی سوراخ کر کے نا تو انہوں پا دیندے نے، پھر او دے وچوں واگ ہوندی ہے نکیل. اور جب ناک میں بڑی سی بالی ڈال کے کھینچے تو ناک چ درد ہوندی ہے، تب جا کر کہیں گھوڑا کنٹرول میں آتا ہے. یہ جدھر کہہ رہا ہے اگر ادھر نہ گیا انہیں کھچڑیے واگ تے جڑی نتھلی پئی ہے نا کتھے نک دے وچ تے سکن گھوڑے دی کھچی جاندی ہے. ایڈا وڈا گھوڑا پھر ادھر سجے کھبے ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے انسانوں کو بھی خدا ایسے لگامیں ڈالتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ قابو میں آتے ہیں، ان کو مشکلات میں بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ مصیبت انسان کی لگام ہوتی ہے. پھر لگام پاوے یا بغیر لگام تو تسی سدھے زبان ٹھیک استعمال ہوگی. ذرا پڑھ دیجئے تو یہ گھوڑے کی طرح اتھری ہے آپ کی زبان. دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جی، اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے، کہتا ہے اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے بحر سمندر کے اندر، ایک چھوٹی سی پتوار سے، اس کے ہینڈل سے، اس کے سٹیئرنگ سے بڑے بڑے جہاز موڑے جاتے ہیں. تو پہلی تشبیہ ہینڈل ہے جی، پتوار. آپ کی زبان کو وہ کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ پتوار سے تشبیہ دیتا ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی زبان آپ کا ہینڈل ہے، سٹیئرنگ ہے، اس سے آپ کا بدن جدھر یہ مڑے گی ادھر ہی بدن مڑے گا. اگر آپ کی زبان دائیں مڑی تو بدن بھی دائیں، آپ کی زبان بائیں مڑی تو بدن بھی بائیں، اگر پیچھے مڑی تو بدن بھی پیچھے. جدھر زبان کو گھمائیں گے بدن ادھر ادھر ہی چلے گا. تو وہ زبان کو ہینڈل کہتا ہے، سٹیئرنگ کہتا ہے، سٹیئرنگ سے تشبیہ دیتا ہے. تو اپنی جیون گاڑی زبان کے سٹیئرنگ سے صحیح چلائیں تاکہ منزل تک پہنچ جائیں. آپ کی زبان کو یعقوب کہتا ہے یہ پتوار ہے. جیسے جہازوں کو
جیسے گاڑیوں کو سٹیئرنگ کے ذریعے سے، آپ نے وہ بڑے بڑے گاڑیاں، وہ کنٹینر جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے 22 ویلر، 26 ویلر، 20 ویلر، 24 ویلر، اتنا بڑا بڑا سامان پڑا ہوتا ہے، اور ایک سٹیئرنگ کے ذریعے سے گھما کے اس کو دوسرے صوبے سے دوسرے صوبے تک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، اتنا ہیوی سامان ایک سٹیئرنگ کی وجہ سے گیا ہے۔ اگر سٹیئرنگ نہ گھمائے تو وہ گاڑی بھی گھومے گی نہیں۔ تو کیسا جی سٹیئرنگ آپ کا؟ اور کئی تو اپنے سٹیئرنگ پر ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں، جتھے گڈی واجدی ہے وجہ، جتھے گڈی واجدی ہے وجہ۔ ارے آپ کی زبان آپ کا سٹیئرنگ ہے، آپ کے بدن کا سٹیئرنگ ہے، آپ کی شخصیت کا سٹیئرنگ ہے۔ پولس رسول اس کو پتوار کہتا ہے، اور پتوار سے مراد سٹیئرنگ ہے، جہاز کو کنٹرول کرنے والا، گاڑی کو کنٹرول کرنے والا سٹیئرنگ ہے۔ اور اگر آپ، ایک بھائی تھا اور وہ کئی راستہ بھول گئے، موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے تھے، اور گاڑی، آپ کو پتا ہے موٹر وے اتنا بڑا روڈ ہوتا ہے کہ وہاں نیند آ جاتی ہے، غنودگی آ جاتی ہے، اور وہ گاڑی جو چلا رہا تھا، پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سو گئے پہلے سے ہی، اور جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی سو گیا، اور جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو گاڑی پتہ نہیں کدھر جا رہی تھی، اپنے ٹریک پر، لائن میں نہیں تھی گاڑی۔ تو آپ، کئی لوگ سو جاتے ہیں اور پھر ان کو نہیں پتا، غفلت کی نیند میں ہمارا سٹیئرنگ ہمارے ہاتھوں سے، ارے سٹیئرنگ جو ہے یہ آپ کو آگے آنے والی چیزوں کے بارے میں گھمائیں گے تو راستے میں پڑی ہوئی چیزوں سے آپ سائڈ سے ہو کر نکل جائیں گے۔ یہ زبان سٹیئرنگ سے وہ تشبیہ دیتا ہے، تو لہٰذا اپنی بدن کی گاڑی ٹھیک ٹھیک چلائیں۔ دوسری تشبیہ پہ چلتے ہیں، پھر وہ اسی خط کے اندر زبان کو کچھ اور چیزوں سے بھی تشبیہ دیتا ہے۔ 5 آیت پڑھ دیجئے ذرا۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا، مگر یہ چھوٹا نہیں جے، یہ بیٹھا ایتھے ہوئے آگ کراچی لا دیندہ ہے، یہ بیٹھا ایتھے ہوئے آگ فیصلہ آباد لا دیندہ ہے، یہ بیٹھا ادھر ہو تو اسلام آباد میں تھرتھلی مچا دے گا۔ یہ زبان چھوٹا سا عضو ہے، اور بڑی شیخی مارتی ہے، اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ شیخی، کنٹرول کرو اپنی زبان کو۔ یہ ہے چھوٹا سا، پر تواڈے نالوں بھی وڈا ہو کے تانوں بھی ذلیل کر دیندا ہے۔ ارے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، ہے تو چھوٹا سا عضو، مگر اس کو کنٹرول کرنے میں بڑے بڑے لوگ ہارے ہیں۔ نبال کو سب، نبال تو کہتے تھے، اور بھی کچھ کہتے سا، نبال کو سب خبیث کہتے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک تھا میسج کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی حد سے زیادہ بدتمیز تھا۔ ابی جیل کا شوہر، ابی جیل جتنی سگڑ تھی اتنا ہی یہ لگڑ تھا، جتنی سگڑ، اور نبال اتنا ہی لگڑ۔ اگر ابھی جھیل ہرنی کی مانت تھی تو اے ٹگے دی مانت سی۔ کوئی ابھی جھیل سے اس کے نوکر مالکن کے سامنے کہتے ہیں، تو جانتی ہے، تو جانتی ہے یہ کیسا خبیث آدمی ہے۔ ارے زبان کی وجہ سے وہ خبیث کہلایا بائبل کے اندر۔ سیم النبی نے جب کتاب لکھی تو اس کو خبیث کہا، اس کی بیوی نے داؤد کے کان میں خبیث کہا، اس کے نوکروں نے نبال کو خبیث کہا۔ یہ جو آپ زبان چتر چتر چلاتے ہیں نا، بعد میں پتہ نہیں لوگ آپ کو کیا کیا کہتے ہیں۔
ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਸ ਗਜ਼ ਜਿੱਡੀ ਤੇ कैंची जी। आया आया अमीर साहब कैसे मेरी हेल्प कर रहे हैं। गज जितनी कैंची की तरह है। वाहिद एक सांप ऐसा जानवर है, सारी मखलूकात में से जुबानें दो रखने वाला एक ही जानवर है, और वो कौन सा है? सांप। मगर बाइबल में दोहरी जुबान वाले इंसान को भी कहा गया दोहरी जुबान वाला, दो रंगी बातें करने वाला। अरे ये छोटा सा उज्व है, इसे कंट्रोल करो। मेरा ख्याल है कोई 3-2.5 इंच का होगा है। कई मझ दी जुबान खाते ने। तो मेरा तो वो अजीब सा ही अभी भी मुझे वो फील हो। और कई जुबान खाते हैं। वो जो कसाई लांदा ना मझ दी जुबान, हाँ जी की ऐ सानू जुबान दे दो। कसाई जे चंगा होएगा, तुहाडी केड़ी छोटी अपनी अज खा लो है। आपको पता है भैंस की जो जुबान खरीद कर लाते हैं और उसको इतनी लंबी होती है, शायद इतनी लंबी। अरे इंसान की जुबान तो 2 इंच की है, 2.5 इंच की है। और इल्हामी किताब कहती है कि ये किसी के काबू में नहीं आती। पाकरू की मदद से, कलाम की मदद से, खुदा की हिकमत से इसको काबू में करो, इनू बनो, इनू सीलो अंदर किसरे इथों खंदूईल पा के ना। जे तुहाडी जुबान ना रुके, इथों खंदूई पाओ मोटे धागे लें, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਵੋ। ਕਹੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ना बनी, मैं नहीं खोलना तेनू। अरे काबू करो, कंट्रोल करो। वो कहता है ये छोटा सा उज्व है, ये छोटी सी जुबान कंट्रोल करो, नहीं थे ये दूसरों को तकलीफ देती रहे ना आपकी जुबान, तो जे तुहानू सोच आए मैं करनी की हाँ, मैं करना की हाँ। फिर अपनी दंद थले रख के ना जुबान इनू दंदी वड्डो, दंदी वड्डो, इनू कोई चंगी डांडी दंदी वड्डो, अपनी जुबान वड्डो, थोड़ी जी दंदा थले रखो, थोड़ी जी वड ना दियो, ये ना खून इत्थे डिगे। जरा ऐसे करें, शानी आप करो, यार जुबान बाहर निकालो, बाहर होर थोड़ी जी कट, और कट। ये वैसे तो ये बड़ा खामोश बच्चा है, ये बीवी वेखो गवाही देंदी है, ते तुहाडी बीवी भी खामोश बच्ची है। दोगला आया तू, सोच के दस्या ना। ले कड्डो कड्डो जुबान कड्डो, इनू दंदा थले दबाओ, है इंज थोड़ी जी और दबाओ। हाँ, जब आपकी जुबान रुके ना इनू दंदा थले रख के दबाओ। जब फिर भी उछल उछल बाहर आए तो इनू थोड़ी जी दंदी वड़ दो। वो कहते हैं छोटा सा उज्व है और काबू में नहीं आता। तो लिहाजा बड़ी शेखी मारती। बाइबल में लिखा है अहमक भी जब तक खामोश है। बड़ी प्यारी आयत है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जब ये आयत जवानी में पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अहमक भी जब तक खामोश है दानिश्वरों में गिना जाता है। वेलो जे अहमक खामोश हो के दानिश्वर समझिया जाता है, तो दानिश्वर अगर खामोश हो तो वो कितना दानिशमंद है। तालियां बजाओ जी उसके लिए। अरे बाइबल कहती है अहमक भी जब तक खामोश है दानिश्वरों में गिना जाता है, और अगर दानिश्वर खामोश हो तो वो कितना दानिश्वर होगा। जैन, और मैं मुनीबा को पूछा जैन की जुबान कैसी है? कह रहा जी पूछ लो। क्यों मुनीबा, जैन की जुबान ठीक है ना? कितनी कुछ लंबी है? क्या कह रही है?
ٹھیک ہے، یعنی کھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں جی. یہ دیکھو تھوڑی ہاں جی، سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. ہائے 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 ہائے، زبان بھی ایک آگ ہے. لو جی، گیس دا مسئلہ ہی حل ہو گیا. گیس نہیں آندی تے زبان ایک یہ تے بناؤ پھر روٹیاں، سبزیاں، پراٹھے ہیں. مگر زبان سے پراٹھے کوئی سبزی نہیں بنے گی، اس سے کوئی شرارت ہی بنے گی. اس سے کیا بنے گی؟ شرارت بنے گی، مصیبت بنے گی، پرابلم بنے گی زبان سے. وہ کہتا ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے، اور تیسری تشبیہات میں سے میں کیا بتا رہا ہوں، وہ آگ سے تشبیہ دیتا ہے. آپ کے منہ میں اس وقت فائر ہے، فائر ہے، آگ ہے اس وقت آپ کے منہ میں، سب کے منہ میں آگ ہے. ارے نہ لگانا، یہ آگ نہ لگانا. وہ تیسری تشبیہات میں سے پہلے وہ کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ سٹیئرنگ، ہینڈل ہے آپ کا زبان، آپ کے بدن کے گھمانے پھرانے کے لیے. دوسری تشبیہ کیا دیتا ہے؟ نہیں، دوسری تشبیہ کیا تھی؟ ہاں نہیں ہے، دوسری بھی میں آ رہا ہوں. آگ، آگ ہے یہ، آپ کے منہ میں آگ ہے. آگ نہیں لگانی، کسی کی زندگی کو آگ نہیں لگانی اپنی زبان سے. وہ کہتے ہیں تو ہن مینوں غصہ دلا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تو ہن مینوں غصہ دلا رہے ہیں، یہ دا مطلب ہے تسی انہوں اگ لا رہے ہو. غصہ آگ ہے، انہوں تسی گرم کر رہے ہو، وہ پڑکتا 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 وہ پھٹ جائے گا، آپ اس کو آگ لگا رہے ہیں. ارے پولس کہتا ہے کہ زبان ایک آگ ہے، نہیں لگانی آگ. اور اینڈ پہ جا کے وہ زبان کو پانی کا چشمہ بھی تو کہتا ہے. جتھے آگ لگی ہو اتھے پانی سٹو. ہاللیلویا. ارے جہاں کہیں آگ لگی ہے، کسی میاں بیوی دو بہن بھائیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، خاندان کے رشتوں میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کی زبان کو آگ بھی کہا گیا ہے. اور اس کے اینڈ میں 12ویں آیت میں جا کے اس کو پانی بھی تو کہا گیا ہے، پانی کا چشمہ بھی تو کہا گیا ہے. پانی ڈالو تاکہ ماحول میں ٹھنڈک آئے. ہاللیلویا. ماحول میں کیا آئے؟ ٹھنڈک آئے. تو وہ زبان کو ہینڈل سے تشبیہ دیتا ہے. پھر دوسرا زبان کو آگ کہتا ہے. اور آگے پڑھیں جی. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، اور وہ شرارت کی دنیا سے تشبیہ دیتا ہے اس کو، اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان ہمارے اعضاء میں، ہمارے بدن میں شرارت کا عالم. عالم کے دو مطلب ہوتے ہیں. کیا کیا؟ ارے اس کا عالم تو دیکھو، یہ عالم ہو گیا ہے. عالم کے دو مطلب ہیں، حالت اور دنیا. یہاں دنیا، ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرارت کا عالم ہے. شرارت کا عالم یعنی شرارت کی دنیا ہے. یہ آپ کی زبان شرارت کی دنیا ہے. آپ اپنی دنیا کو کنٹرول کریں. شرارت کی دنیا یعنی زبان کو کیا کریں؟ کنٹرول کریں. نہیں تو اس سے شرارت نکلے گی اور معاملات بگڑیں گے اور خدا بہت ناراض ہوگا. یقین کریں کہ زبان کے گناہوں سے بھی خدا اتنا ہی ناراض ہوتا ہے جتنا دوسرے بڑے بڑے. نہیں تو پھر یہ نہ لکھا جائے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اختیار میں ہے. زندگی بھی زبان کے اختیار میں اور موت بھی زبان کے اختیار میں.
لہذا اپنی زبان کو کنٹرول کریں. اس کو شرارت کی دنیا سے تشبیہ دیا گیا ہے. یعقوب 3:6 پڑھا ہے اور آگے پھر 6 آیت دوبارہ پڑھیں اور آگے اس کی چوتھی جو وہ اگزامپل دیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے، جسم پر داغ لگانے والی سیاہی سے تشبیہ دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں، میرے پیچھے بولیں. جسم کو داغ لگانے والی سیاہی. ارے داغ تو پھر کسی چیز سے ہی لگتا ہے نا. آپ کی زبان داغ لگانے والی سیاہی سے تشبیہ دیتا ہے وہ کہ انسان کی جو زبان ہے یہ سیاہی کی مانند ہے. ذرا پڑھ کے حوالہ پڑھ کے بتائیں ادھر کیا لکھا ہے جی. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے. شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے. سارے جسم پر داغ لگاتی ہے. سارے جسم پر یہ داغ لگانے والی قلم ہے جس کے اندر سیاہی بھری ہوئی ہے. یہ داغ لگانے والی دوات ہے. آپ دوسروں پر الزام لگاتے جائیں گے اپنی زبان سے، تو پھر آپ کی زبان دوسروں کو داغدار کر رہی ہے، حالانکہ وہ کام کر کے آپ خود بھی داغدار ہو رہے ہیں. اور پولس یہاں یعقوب کہتا ہے کہ آپ کی زبان سیاہی، داغ لگانے والی سیاہی ہے. اور آپ جانتے ہیں جب سیاہی کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے. اور یہاں وہ شیطانی سیاہی کہتا ہے کہ آپ کسی کی شخصیت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں تو آپ اس پر سیاہی پھینک رہے ہیں. کئی سیاستدانوں پر سیاہی پھینکی گئی اور کتنی وہ شرمندہ ہوئے. وہ ویڈیوز وائرل ہو گئیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ وہ وائرل ہو گئی ویڈیوز. اس سیاہی سے ان کو شرمندگی ہوئی. تو آپ کی زبان، سب بولے ہماری زبان داغ لگانے والی سیاہی کا عمل فنکشن کر سکتی ہے، پر ہم نے تو کرنا ہی ہے. بولو نا، پر ہم نے تو کرنا ہی ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا. ایک بھائی تھا اور وہ دوسروں پر اتنے الزام، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے. اور خدا نے اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کی گچی سے پکڑا. اس کی، یہ میں نے کئی فیس بک پہ اور دیکھے ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ کمپیوٹرائز آواز کے ساتھ اکثر وہ انور فضل کی فیملی پہ بڑا الزام لگاتی رہتی ہے. ارے اگر وہ گاڑیوں پر بیٹھے ہیں یا انہوں نے آٹومیٹک کمپیوٹرائز گاڑی خریدی ہے انور فضل نے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ارے اس نے لوگوں کے پیسے سے وہ گاڑی خریدی، ہدیوں سے خریدی، تو بھی لے لے ہدیے، اتنی طاقت ہے تو. وہ تو حلالی ہدیے لے کر اوپر پہنچا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک درزی تھا انور فضل صاحب، اور اس کے ماں باپ اتنے روحانی تھے، جب بھی ان کے گھر خادم آتے تھے وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے ان کے شوز پالش کر کے دو، صاف کر کے دو. ارے وہ ایسے ہی پہنچ گئے، ان کے ماں باپ روحانی تھے. کوئی بھی خادم ان کے گھر آتا، کھانا کھلاتے، عزت کرتے، ہدیے دیتے، ان کی جوتیاں تک پالش کر کے دیتے ان کو. ٹھیک ہے وہ انور فضل کوئی بہت بڑے اسپیکر نہیں ہیں ان کو ٹیچنگز میں ان کے، مگر وہ اپنی راست بازی کی وجہ سے یہاں تک سرفراز ہو گیا ہے. بائبل میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر.
اگر وہ کوئی بہت بڑا بائبل ٹیچر نہیں ہے، بہت بڑا سپیکر نہیں ہے، ان کے کلام میں کوئی اتنی گہرائی نہیں ہے، ارے راست بازی کی وجہ سے خدا نے اس کو کدھر پہنچا دیا. جب شہر سرفراز ہو سکتا ہے تو کیا ایک بندہ راست بازی سے سرفراز نہیں ہو سکتا ہے؟ تو وہ انور فیملی پہ اتنے وہ الزام کمپیوٹرائز وہ ویڈیوز بناتی ہے. میں ایک دن غصے میں آ گیا اس کی ویڈیو دیکھ کے. میں نے کہا خدا یہ تے گچی پھڑ کسی دن آئے دن کسی پادری پہ کے خلاف اس نے بنائی ہوتی ہے ویڈیو. یہ تے گچی پھڑ جنج اس بھائی دی پھڑی آ یہ بھی پھڑ کدھر عقل آئے نو. میں جب بھی انور فضل کو کسی ویڈیو میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو برکت کی دعا دیتا ہوں، خدا آپ کو اور برکت دے. ارے کوئی اور کیوں نہیں پہنچ گیا اس جگہ پر؟ اگر وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. کیا پترس پڑھا لکھا تھا مچھیرا؟ اس کے پاس کوئی ڈگری تھی؟ جب وہ کلام سنا رہا تھا تو لوگوں نے کہا ارے یہ ان پڑھ ہو کر اتنا اچھا لیکچر دے رہے ہیں. تو یہ لہٰذا اپنی زبان کو کنٹرول کریں. زبان داغ لگانے والی کیا ہے؟ سیاہی ہے. سب بولیں زبان داغ لگانے والی سیاہی ہے. پر ہم نے تو لگانا ہے. یہ کن نے کیا ہم نے تو لگانا ہے؟ ہم نے نہیں لگانا. شاباش، ہم نے نہیں لگانا. زبان کہتا ہے، یہ حوالہ پھر پڑھیں جی، سارے جسم پر داغ لگاتی ہے. تو اس کی تشبیہات دیکھیں. پہلے وہ زبان کو ہینڈل سے تشبیہ دیتا ہے، پھر زبان کو آنکھ سے تشبیہ دیتا ہے، پھر زبان کو شرارت کی دنیا کہتا ہے یعنی تشبیہ دیتا ہے، اور چوتھے نمبر جسم پر داغ لگانے والی سیاہی. حوالہ پڑھیں. اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے. سارے جسم پر کیا لگاتی ہے؟ داغ. کدی زبان بولو ساڈی ہے کہہ دے وہ تسی کیڑے کدری نہیں لائی ہویا کہ سیاہی لائیے کدی شور تے تسی ضرور لائی ہوئے گی. تسی تے ہے ہی انج دے ہو. تو چلو تسی بول دو جی بین سمینا تسی سیاہی نال داغ لایا ندیم صاحب تے ہیں؟ ہیلو کہنے نہیں، اے مینوں لگدا جھوٹ بول رہے نے. بیوی شور نو چھڑ دوے ہیں لہذا مگر مبارک ہے وہ بیوی جو کوئی دوسرا شوہر پہ داغ لگائے تو بیوی مٹانا شروع کر دے. تالیاں بجائے ایسی بیویوں کی جو بیوی پہ کوئی الزام لگائے اور شوہر مٹانا شروع کر دے ہیں. شوہر سے بھی بجا دو ہیں. وہ کہتے ہیں زبان ایک ہینڈل ہے، ایک آگ ہے، شرارت کی ایک دنیا ہے، جسم پر داغ لگانے والی سیاہی ہے. مگر آج کے بعد ہم سیاہی کے داغ مٹائیں گے، لگائیں گے نہیں. ناصر صاحب بین رکشندہ، ناصر صاحب کی زبان کتنی لمبی ہے ہیں جی؟ کی کہہ رہے ہیں جی؟ مطلب کہ نارمل ہی ہے. اے وہ لوگ کڈا جواب آیا. ناصر دی بیوی کری زبان نارمل ہی ہے. کٹیو جی ذرا کنی انچ سے. چلے جی آگے بڑھیں جی. پانچویں تشبیہ ہے زبان ایک بلا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ بائبل میں حوالے میں لکھا ہے. زبان کو وہ بلا سے تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے زبان ایک بلا ہے. اور بلا کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت. ویسے بدرو بھی اس بلا لفظ کو بدروحوں کے لیے، جنوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر کہہ بھی دیں کہ زبان ایک جن ہے، زبان ایک چڑیل ہے، میرے پیچھے بولے زبان ایک جن ہے. آدمیوں کی زبان. زبان ایک چڑیل ہے، عورتوں کی زبان. مگر بلا کا ڈکشنری میں جو مطلب آیا ہے وہ مصیبت ہے. مگر اکثر بلا آ گئی جو ہے، بلا آ گئی جو
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਰੂ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਚੁੜੇਲ ਆ ਗਈ ਜੇ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਨਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ, ਓਏ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਏ बला आ गई जी। तो यकूब अपने ख़त में कहता है कि ज़ुबान एक बला है। ज़रा हवाला पढ़ के बताएं जी। 8 आयत में, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। हाँ वो एक बला है जी, जो कभी रुकती ही नहीं। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। रुकती ही नहीं है, कभी रुकती ही नहीं। कई बिला वजह जुबान को चतर चतर चतर, 3 बार बोले चतर चतर चतर, बोले किसकी जुबान है? चतर चतर। वो कहता है रुकती ही नहीं, जुबान एक बला है जो रुकती ही नहीं, चतर चतर चलती ही रहती है। अलमा बहुत तेज तेज बोलती है। मैं कभी रोटी पे दुआ भी करवाऊँ तो स्पीटा नाल पता नहीं कर जाती है। मैं कहता हूँ बेटे दुआ तो आहिस्ता करो ना, जब मुझे पता है खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, जिनको नहीं मिला उनको भी दे, उनको भी दे, उनको भी दे, आमीन। तो इतनी तेज़ ये दुआ कर देती है। मैं क्या बेटे जितनी तेज़ी से तूने दुआ कर दी ना रोटी पे, इतनी तेज़ी से बरकत आनी नहीं है। लिहाजा आप ज़रा इसको कंट्रोल करें, स्लो स्लो बोलें, किसी को समझ आ जाए जी। क्या पढ़ा जी आपने? जुबान एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। बला से तशबीह देता है, यानी मुसीबत। आपकी जुबान मुसीबत ला सकती है। आपकी जुबान बला है और ये मुसीबत ले आएगी, बला ले आएगी आपकी ज़िंदगी में, या किसी के ख़ानदान में, या किसी इलाके में, किसी भी जगह पर आप अपनी ज़ुबान गलत इस्तेमाल करके वहाँ थड़थल्ली मचा सकते हैं, थड़थल्ली मचा सकते हैं। अब आज के बाद आपने अपने घर में ज़ुबान से थड़थल्ली, हाँ जहन कितना अच्छा बच्चा कहता है नहीं मचानी। आपने अपने घर में थड़थल्ली ज़ुबान से रिश्तेदारों में, बरादरी में, मोहल्ले में, गांव में नहीं मचानी, क्योंकि ये एक बला है, ये एक मुसीबत ले आएगी। और बला का मतलब है मुसीबत। सादा लफ्ज़ों में इसको तसव्वुर किया जाता है ये जिन है, बला है, चड़ेल है, बदरू है जी। आगे जी छठा इसका जो तशबीहाती जो कॉन्सेप्ट है ज़हर कातिल से भरी हुई है। ज़हर कातिल क्या है? जुबान ज़हर कातिल। ज़हर यानी ऐसा जहर जो किसी को दे दें तो किसी की डेथ हो जाए, ज़हर कातिल। आप अपनी जुबान को किसी को मौत तक पहुंचा सकते हैं, और आप अपनी जुबान से किसी को जिंदगी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहां जरा फिर पढ़ दीजिए, जुबान एक ज़हर कातिल से भरी हुई है। ज़हर कातिल से। अच्छा, भरी का क्या मतलब है? भरी का मतलब है जिंज टीके च टीका नहीं भरी दा। जैसे सांप की जुबान के नीचे क्या होता है? जहर की एक थैली होती है। सांप की मुंह में जहर की क्या होती है? थैली होती है। अच्छा, अब देखें खुदा ने उसको डंग मारने के लिए वो अजीब सा एक उसको समझ है कि पहले वो दांतों से काटता है, आपकी स्किन में सुराख करेगा, फिर उस थैली में से जहर निकालेगा और उस कटे हुए कट में डाल देगा, और आपके बदन में क्या फैल जाएगा? जहर। कहता है कि आपकी जुबान उस सांप की मानिंद है जिसके मुंह में क्या भरा होता है? अच्छा, ये नेचुरल है। जब वो थैली से जहर निकालता है तो ऑटोमेटिकली फिर उस थैली में जहर, और तो अबलीस का काम है तुसी जहर कड्ढी जाओ ते तुहाडे विच होर भरी जाएगा। वो कहंदा तू फिक्र ना, तू डंग मारी जा मेरी कुड़िए, मेरी बंदिए डंग मारी जा, जहर तेरे च भरना
ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, تو تیرے اندر زہر بھرنا میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ بڑا زہر ہے میرے کل ہے، بہت، اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی فکر نہ کرنا، میرے پاس زہر کے دریا ہیں۔ اور یسوع کہتا ہے کہ میں زندگی کا دریا ہوں، میں زندگی کی ندیاں ہوں۔ وہ کہتا ہے میں زندگی کا دریا ہوں، اور ابلیس کہتا ہے میں زہر کا دریا۔ تو ڈنگ ماری جا، میں تجھ میں زہر بھرتا جاتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ اپنی زبان کے نیچے چیک کریں، زہر ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈنگ مار کے زندگی کا پانی دیں یا کیا کرتے ہیں۔ آخری بات، وہ زبان کو میٹھے اور کھاری پانی کے چشمے سے تشبیہ دیتا ہے۔ پولس کے یعقوب کے لیے تالیاں بجائیں، کیا زبردست زبان پہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں بولا۔ پوری بائبل میں، رسولوں میں، نبیوں میں زبان کی وضاحت پہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نبی، پیغمبر، رسول نہیں بولا، اور محبت کی وضاحت کے لیے پولس سے زیادہ کوئی گہرا نہیں بولا۔ زبان کی اوپر، زبان کے مضمون پر جو یعقوب بات کر گیا ہے، کسی نبی، پیغمبر، رسول نے نہیں کی۔ پورا چیپٹر ہی زبان پہ لکھ گیا۔ جی یہ آپ کی زبان میٹھے اور کھارے پانی کا چشمہ ہے۔ کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکلتا؟ کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا کھاری پانی نکلتا ہے؟ بھائی آپ کی زبان کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھاری اور میٹھے پانی کا چشمہ ہو سکتی۔ اگر میٹھا نہیں تو پھر یہ کھاری چشمہ ہے۔ کھاری کا آپ کو پتہ ہے سمندر کا پانی کتنا کھاری ہوتا ہے؟ وہ پینے کے قابل، اگر وہ پئیں تو اس سے میڈیکل پرابلمز ہو سکتی ہے، کسی کی موت، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے یا تو یہ آپ کی زبان میٹھا چشمہ ہے یا کھاری چشمہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کی زبان کیا ہے؟ میں پھر سے ریوائز کر دوں، زبان کی تشبیہات، سٹیئرنگ سے تشبیہ دیتا ہے، ہینڈل سے، آگ سے تشبیہ دیتا ہے، شرارت کی دنیا سے تشبیہ دیتا ہے، جسم پر داغ لگانے والی سیاہی سے تشبیہ دیتا ہے، زبان کو ایک بلا سے تشبیہ دیتا ہے، زبان کو زہر قاتل سے تشبیہ دیتا ہے، اور زبان کو میٹھے اور کھاری پانی کے چشمے سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے صادق کا منہ تعلیم کا چشمہ ہے۔ صادق کا منہ تعلیم کا چشمہ ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔ چشمے سے